अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप को आप ठीक होंगे और जहाँ पे भी होंगे सब खुश होंगे। स्टोरीज़ सुनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके पास स्टोरीज़ हैं और आप सेंड करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। ये स्टोरी गुजरात से मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी, जो मैं आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनाने लगी हूँ। ये उस वक्त की बात है जब मेरी शारजा में नई नई जॉब लगी थी। मैं वहाँ शिफ्ट होते ही घर ढूंढ रहा था। ऐसे में मुझे एक फ़्लैट मिला जो तकरीबन बिल्कुल नया था। ये 2 बेडरूम्स का फ्लैट था जो बिल्कुल नई बिल्डिंग में था। मेरा एक इंडियन दोस्त था, इसने मुझे बहुत कम किराए में एक कमरा दिया था। मेरे लिए बिल्कुल हैरान कुन बात थी, जहाँ मैं इतने फ्लैट देखे वो सब 1500 और 2000 दिरहम के रेंज में थे, जबकि ये फ्लैट सिर्फ 1200 दिरहम का था और गैस और बिजली भी थी। खैर मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं और फ़ौरन वहाँ शिफ्ट हो गया। उस लड़के ने मुझे पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर 2 वॉशरूम्स हैं, जो बड़ा है वो मैं ख़ुद यूज़ करूँगा और जो दूसरा छोटा है वो आप यूज़ करेंगे। शावर एक ही है जो बड़े वॉशरूम में है और जहाँ बाथटब भी है। मैं पहले ही एग्री कर गया था। पहली ही रात में काफ़ी थक चुका था शिफ्टिंग की वजह से, तो शावर लेकर मैं लाइट ऑफ की, कमरा लॉक किया और लेट गया और फ़ौरन ही मैं सो गया। मगर फिर अचानक तकरीबन 3 पौने 3 बजे के करीब मेरी आँख खुली तो देखा सामने दीवार के साथ कोई बैठा हुआ है। वो कोई 3 साल का बच्चे जितना था, जैसे कि कोई छोटा बच्चा हो, मगर इसके चेहरे पर कोई भी फीलिंग्स नहीं थी। वो मेरी जानिब देख रहा था। मुझे लगा कि ये मेरा वहम है। मैंने आंखें खोल कर देखा तो वहीं बदस्तूर सामने बैठा मुझे ही घूर रहा था। मैंने आंखें मली क्योंकि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये कोई सच्ची मुच्ची बात है। मुझे अपना वहम लग रहा था। हाँ, मुझे लगा कि मैं नींद में हूँ और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मुझे घूर रहा है। जब भी मेरी फ़ौरन आंख खुल गई, जब मुझे एहसास हुआ कि ये मेरा वहम और मेरा गुमान नहीं बल्कि असल में कोई था, तो मैंने अपना तकिया इस तरफ फेंक दिया जो सीधा निशाने पर लगा, मगर वहाँ से वो गायब हो चुका था, सो वो इसको नहीं लगा। मैंने उठकर लाइट्स ऑन की क्योंकि नींद तो मेरी उड़ चुकी थी। सोचा अब उठ गया हूँ तो तहज्जुद पढ़ लेता हूँ। खैर सुबह ऑफिस में काम में लगा रहा और कुछ मुझे याद भी नहीं रहा। घर आकर मैंने अम्मी के साथ स्काइप पर बात की और रात सोने के लिए लेट गया तो मेरे साथ फिर वही हुआ। मैंने देखा कि वो सामने दीवार से बाहर आया और इसके हाथ मेरी तरफ बढ़ने लगे, यहाँ तक कि मेरे गले तक आ गए। जैसे ही मेरा गला पकड़ता मेरी आंख लग गई। हालांकि एसी ऑन था, फिर भी मुझे पसीने में शरबोर हो चुका था। मैंने सामने देखा वो मुझे ही घूर रहा था। घड़ी फिर पौने 3 का वक्त बजा रही थी। मैंने इसकी जानिब फिर तकिया फेंका और वो फिर गायब हो गया। मेरी नींद गायब हो चुकी थी और मैंने दोबारा से नमाज पढ़ी। अगले दिन मैं ऑफिस में सोचता रहा कि ये क्या माजरा है। क्या मेरे रूममेट को पता था इस बारे में या वो अनजान था। मेरा रूममेट वैसे भी कम ही रहता था। वो हर जुमेरात की शाम दुबई जाता, जहाँ जिम पार्टी करता और हफ्ते की शाम को वापस आता, तो यूँ मैं इन दिनों अकेला ही था। खैर तीसरी रात में अम्मी अब्बा के साथ स्काइप पे बात कर रहा था और काफ़ी लेट सोने लेटा तो वही मेरे ख्वाब में आया। अब की बार हूबहू मेरे सीने पर बैठा हुआ मेरा गला दबा रहा था, यहाँ तक कि मुझे लगा जैसे मेरे जिस्म से जान निकल गई है। एक बात जो मैंने नोटिस की वो ये थी कि इसका चेहरा बिल्कुल फीलिंग्स के बगैर था, यानी कि कोई एक्सप्रेशन नहीं होते थे। मेरे मुंह से कलमा तक नहीं निकल रहा था। मैंने बहुत कोशिश की मगर आयतुल कुर्सी भी नहीं निकली। मुझे लगा कि शायद अब मैं गया, मैं मर जाऊंगा इसके हाथों। फिर अचानक मेरे मुंह से कलमा जारी हो गया और मेरी आंख खुल गई। मैंने उसे दीवार में जाते हुए देखा। अब की बार मैं समझ गया कि ये कोई शैतानी रूह है और ये बार बार हमला कर रहा है और हर बार हमले में आगे बढ़ता जा रहा है। अब मुझे इसको संजीदगी से लेना चाहिए था। मैंने 2-4 सूरतें पढ़ी, फिर आयतुल कुर्सी पढ़ी और इसके बाद मैंने 2 आयात दोबारा पढ़ी। अपने कमरे का हसार बनाकर मैं सो गया। जब मेरी आंख खुली तो सुबह की अजान हो रही थी, यानी आज की रात कुछ नहीं हुआ। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर अपने ऑफिस चला गया। 1 हफ्ता हो चुका था। ये मेरी रोज़ की रूटीन थी कि मैं हसार बांधता और सो जाता। मुझे पता था कि इस वजीफे पर शैतान नहीं टिक सकता। ऑफिस से आया तो रूममेट ने बुलाया। इसके पास गया तो इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब लग रही थी। इसने बताया कि इसको बुखार है।
میں نے اس کو دوائی کا پوچھا اور کہنے لگا کہ رات اتنی آوازیں دی تم نے مجھے جواب تک نہیں دیا۔ میں نے کہا کہ مجھے کوئی آواز نہیں آئی۔ وہ کہنے لگا کہ رات کوئی اس کمرے میں آیا اور اس کا گلا دبا رہا تھا۔ میں نے نقشہ کھینچا تو وہ وہی تھا، یعنی اسی شیطانی روح نے برابر کے کمرے پر حملہ کر دیا تھا۔ میرے روم میٹ نے پوچھا کہ تمہیں یہ سب کیسے پتا؟ میں نے کہا کہ مجھ پر بھی حملے ہو چکے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ میرا روز ہر رات وہ آ کر گلا دباتا ہے، مجھے ڈر لگنے لگا ہے، کیا میں تمہارے کمرے میں سو سکتا ہوں؟ میں نے اس سے کہا کہ بھائی تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور اپنا خیال رکھو، دوائی لے کر وقت پہ سو جانا۔ میں رات ہزار باندھا تو رات روم میٹ بھی میرے حصار میں آ گیا۔ اس نے صبح مجھے بتایا کہ آج پہلی رات ہے جو میرا گلا نہیں دبایا۔ میں نے کہا کہ بھائی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں اس موضوع سے نجات دے دی۔ جمعرات کی شام میرا روم میٹ دبئی چلا گیا۔ میں جمعے کی صبح اکیلا تھا، شاور لینے گیا تو شاور لیتے دروازے پر دستک ہوئی۔ مجھے لگا جیسے میرا روم میٹ ہے، مگر میں نے سوچا وہ تو دبئی گیا ہوا ہے، سوچا شاید آ گیا ہو، مگر پھر خیال آیا کہ وہ اندر کیسے آ سکتا ہے، باہر کا دروازہ کی چٹخنی تو میں نے لگائی ہوئی تھی۔ پھر دستک ہوئی اور پھر ہوئی اور کوئی اندر آ رہا تھا۔ مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے کہا بھائی کیا آپ ہو؟ آپ آ گئے کیا؟ یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں باتھ روم میں تھا، باتھ روم ناپاک جگہ ہوتی ہے۔ جب میں نے اس کو جو بھی باہر تھا مخاطب کیا تو میرا اس سے رابطہ ہو گیا۔ یاد رکھیں شیطان، جنات، بدروہیں یا آسیب سے رابطہ اس وقت کریں جب آپ پاک صاف ہوں اور آپ کلام الہی تک پہنچ سکتے ہوں۔ اب تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، وہ اندر آ گیا، مگر یہ کیا، وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک مجھے لگا کہ جیسے میرے کندھے پر کوئی ہزار کلو کے وزن آ گیا ہو۔ میں گرنے لگا، میں جا کر کموڈ پر بیٹھ گیا۔ یہ میری اور ہی بڑی غلطی تھی۔ اگر میں باتھ ٹب میں چلا جاتا تو وہاں تولیے سے خود کو لپیٹ کر باہر آ سکتا تھا، مگر کموڈ پر بیٹھنا ایسا تھا جیسے میں نے اس کے سامنے خود کو سرنڈر کر دیا ہے۔ اس نے میرا گلا دبا دیا۔ میرے کندھے ایسے ہو رہے تھے جیسے کہ مسلسل اس پر وزن بڑھتا جا رہا ہو۔ اب میں جان چکا تھا کہ وہ مجھ سے بدلہ لے رہا ہے۔ میں نے اس کے گھر سے اس کو نکالا تھا۔ میرے دماغ میں عجیب سے خیالات آنے لگے، جیسے کوئی میرے دماغ میں فیڈ کر رہا ہو۔ میں سمجھ گیا کہ یہ شیطان ہے۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ شیطان جسم میں خون بن کر دوڑتا ہے، آپ کے دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے، جیسے خناس کہتے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ بلڈنگ خالی تھی، یہاں اس فلور پر کوئی نہیں رہتا تھا۔ یہاں کوئی فیملی آئی تھی کچھ عرصے پہلے اور وہ اکیلے اس بلڈنگ کے فلور پر رہتے تھے۔ ان کے ساتھ ان کی بہو بھی تھی۔ اس بچی پر کسی نے جادو کیا تھا۔ انہوں نے کسی کو بلایا اور پنڈت سے اس پر روح کو باہر نکال دیا۔ ساتھ ہی اس فیملی کو کہا کہ یہ شہر چھوڑ کر چلے جائیں، اور وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ تب ہی سے یہ بدرو یہاں بھٹک رہی ہے۔ مجھے لگا جیسے یہ فلیٹ میرے روم میٹ کا نہیں بلکہ اس کے کسی رشتہ دار کا ہے، اور اس نے یہ فلیٹ چیپ پرائس میں خریدا ہے، مگر وہ میاں بیوی بھی اس کا شکار ہو گئے اور فلیٹ چھوڑ دیا۔ کیونکہ کرایہ باقی تھا تو فلیٹ انہوں نے میرے روم میٹ کو دے دیا اور اس پر حملے شروع ہوئے۔ تو وہ دبئی بھاگ جاتا اور ساتھ ہی اس نے اشتہار دیا کہ میں غریب اس جنگل میں پھنس گیا کہ سستا فلیٹ ہے، اور اس موزی کے بارے میں میرا روم میٹ پہلے سے جانتا تھا، اور اس نے میرے روم میٹ کو بیمار کر دیا۔ اس کو پائلز یعنی بواسیر کی بیماری تھی، کیونکہ وہ بدرو جب مری تھی تو اس کو بھی یہی بیماری تھی، اور اب میری باری تھی کیونکہ میں اس کے قبضے میں تھا۔ اچانک سے میری آنکھ کھلی، جیسے مجھے لگا کہ میرے دماغ میں یہ سب باتیں فیڈ کی گئی ہیں۔ پاسٹ میں جو کچھ ہوا اور فیوچر میں جو کچھ ہونا ہے، یہ سب باتیں مجھے بتائی جا رہی ہیں۔ اب میں سمجھ گیا تھا کہ یہ شیطان مجھ پر دباؤ ڈال رہا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ کتنا سچ ہے اور کتنا اس نے میرے دماغ پر جھوٹ ڈالا ہوا ہے، مگر میں اب بھی اس کے چنگل میں تھا۔ میری شولڈر اس کے ہاتھوں میں اور میری ٹانگیں جیسے میری جان نکلی جا رہی تھی۔ تب ہی مجھ سے رہا نہ گیا اور میری آنکھوں سے آنسو نکل کر آنا شروع ہو گئے۔ میں نے دعا کی کہ آج میں اس شیطان کے چنگل میں ہوں، یہ موذی مجھ پر حملہ آور ہے، ہو سکتا ہے کہ میں مر جاؤں۔ میں ایک بدرو کے ہاتھ مرنا نہیں چاہتا تھا۔ پتہ نہیں کتنی ہی بار میں کیا کیا کہتا رہا اور روتا رہا۔ اچانک دروازہ کھلا، مجھے لگا ٹھنڈی ہوا لگی ہے، ظاہر ہے اے سی آن تھا۔ میں نے جلدی سے تولیہ لے کر باہر آیا، چینج کیا اور ٹائم دیکھا تو شام کے 6 بج رہے تھے، یعنی میں صبح 11 بجے سے باتھ روم میں اس کا شکار رہا، اور میری جمعے کی نماز بھی اس موذی کی وجہ سے نکل گئی تھی۔ میرے پورے بدن میں درد تھا، مجھے بہت تیز بخار تھا، میری ہمت نہیں تھی کہ میں باہر جا سکتا، اور میں سو گیا۔
رات 10 بجے اٹھا اور روم میٹ نہیں آیا تھا۔ مرتے مرتے میں نیچے گیا اور اپنی دوائی لے کے آیا۔ چائے اور بسکٹ لے کر میں نے کھا کے دوائی پی اور میں سو گیا۔ رات خواب دیکھا کہ میں حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار پر ہوں۔ میں وضو کرنا چاہتا ہوں مگر مجھ سے وضو نہیں ہو رہا، جیسے میں وضو کرنا بھول گیا ہوں۔ اچانک ایک بزرگ آتے ہیں، انہوں نے کہا کہ پہلے کلی کرو۔ میں نے پانی منہ میں لیا اور کلی کی، مگر یہ کیا، کلی کے ساتھ ایک عجیب سا مادہ نکل رہا تھا میرے منہ سے، جیسے کہ کوئی کیڑے جیسی چیز ہو، یہاں تک کہ میں بہت زیادہ وامٹ کرنے لگا۔ وہ بزرگ کہتے رہے کہ شاباش، اور کرو اور کرو۔ پھر میرا پیٹ صاف ہو گیا اور جیسے ہی میری آنکھ کھلی، نہ بخار تھا اور نہ ہی مجھے ویکنس۔ میں نے اٹھ کر نماز پڑھی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ سیٹرڈے کی نائٹ میں میری روم میٹس کے ساتھ میری بات ہوئی۔ میں نے اسے کچھ نہیں بتایا کہ مجھ پر کیا بیتی، کیونکہ وہ غریب میرے آسرے پر سکون سے سو رہا تھا، ورنہ اس کو لگتا کہ اگر یہ میرا حال ہو سکا ہے تو میرا بھی ہو سکتا ہے۔ فائدہ نہیں تھا اس کو پریشان کرنے کا۔ ہاں، مگر میں نے اس سے پوچھا کہ یہ فلیٹ تمہارے نام کے بجائے تمہارے کسی رشتہ دار کے نام پر ہے۔ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کہنے لگا کہ تمہیں کیسے پتا؟ میں نے کہا کہ پلیز سچ بتاؤ۔ اس نے کہا کہ ہاں یہ میرے خالہ زاد بھائی بھابھی نے کرائے پر لیا تھا، پھر کچھ عرصے کے بعد یہ فلیٹ مجھے دے دیا اور خود کہیں اور شفٹ ہو گئے۔ میں نے کہا کہ کیا تم جانتے کہ اس فلیٹ میں کوئی آصیب ہے؟ وہ بولے گا سچ بتاؤں، جب میں نیا آیا تو تب ضرور یہاں سے خوف آتا تھا۔ میں نے سوچا کہ ایک کمرہ کرائے پر دے دوں تو یہ خوف میرا چلا جائے گا۔ مجھے لگا یہ میرا وہم ہے۔ میں نے کہا کہ تم اپنے کزن سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس نے ان کو فون کیا، اور پھر تو وہ ٹالتے رہے، اور پھر آخر انہوں نے سچ بتا دیا کہ پہلے والے بیڈ روم کی دیوار سے نکل کر وہ باہر آ کر میری بیوی کا گلا دباتا تھا، کبھی میرا دباتا۔ ہمیں لگا کہ یہ گھر آصیب والا ہے۔ ہم نے نیچے جا کر گارڈ سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ 7, 8, 9 فلور پر جو خالی تھے، آپ کے فلور کے ساتھ ایک فیملی آئی، ان کے ساتھ کافی زیادہ پرابلم تھیں۔ انہوں نے کسی پنڈت سے علاج کروایا تو ان کی بہو کو سکون ملا، مگر کہیں جا کر وہ فلیٹ چھوڑ گئے۔ مگر ہوا یہ تھا کہ انہوں نے اس آصیب کو وہاں سے بھگایا نہیں تھا اور نہ ہی مارا تھا، بلکہ اس کو دیوار میں ڈال دیا تھا۔ اصل میں یہ وہی دیوار ہے جس کی دوسری طرف وہ فلیٹ ہے جس میں وہ فیملی رہتی تھی۔ وہ آج بھی وہاں پر کوئی نہیں ہے، اور جو کچھ اس فیملی کے ساتھ ہوا اب اس دیوار کی وجہ سے ہمارے فلیٹ میں ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میں نے اور میرے روم میٹ نے فیصلہ کیا کہ اب ہم یہاں پر نہیں رہیں گے۔ ہم نے صرف 3 دن کے ہی اندر وہ گھر چھوڑ دیا۔ آج کی دوسری کہانی کافی پرانی ہے جو میں آپ کو سنانے لگی ہوں۔ میرا نام صابری بی بی ہے اور میری تقریباً عمر 90 سال ہے۔ یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے۔ میری نیو شادی ہوئی تھی۔ میرے میاں سرکاری نوکر تھے۔ اس دور میں لڑکیوں کی شادیاں بہت جلدی کر دیتے تھے۔ میری 14 سال کی عمر میں شادی کر دی گئی تو میرے میاں کی پوسٹنگ احمد آباد جو اب انڈیا میں ہے وہاں ہو گئی۔ ان کو گھر الاٹ ہونا تھا، لیکن ابھی تک کوئی گھر خالی نہیں تھا، تو ایک پرانے گیسٹ ہاؤس میں ہمیں ٹھہرایا گیا۔ میرے ساتھ میری ساس جو میرے رشتے میں میری سگی پھوپھی تھی وہ بھی میرے ساتھ تھی، میری نند بھی میرے ساتھ تھی۔ میرے میاں اکلوتے تھے اور بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے۔ وہ جہاں کہیں بھی جاب کے سلسلے میں جاتے فیملی ضرور ساتھ رکھتے۔ ہم پاکستان کے شہر کراچی میں رہتے تھے۔ یوں ہی ہم گیسٹ ہاؤس میں رہنے لگے۔ مجھے گیسٹ ہاؤس کو دیکھ کر بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ میں نے گھر کے خواب دیکھ رہی تھی۔ بہرحال ہمیں 2 کمرے دیے گئے تھے جو کہ ساتھ ہی تھے۔ پہلے دن تو تھکاوٹ تھی اور نیند آ گئی اور ہمیں پتہ بھی نہ چلا۔ دوسرے دن صبح ہم نے کیفیٹیریا میں ناشتہ کیا۔ بہت کم لوگ تھے۔ ناشتے کے بعد میرے میاں کو لینے ان کے کولیگ آ گئے اور وہ دفتر چلے گئے۔ گیسٹ ہاؤس دفتر سے کوئی آدھے گھنٹے کے فاصلے پر تھا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ میں نے نوٹس کیا کہ میرے میاں کچھ پریشان سے ہیں۔ ہمیشہ جاب پر جاتے ہوئے ڈھیر سارے ہدایت دے کر جاتے کہ باہر اکیلے نہیں نکلنا، اماں کے ساتھ زیادہ دیر وقت گزارنا اور گھبرانا نہیں، جلدی کوئی گھر مل جائے گا۔ وہ اسی طرح کی باتیں کرتے۔ میں بور ہو چکی تھی۔ پھپھو بھی مجھے بہت نصیحتیں کرتی، جبکہ میں نے اندر بچپنا زیادہ تھا۔ کھیل کود کو میں پسند کرتی۔ ایک دن ساس دوپہر کو سو رہی تھی اور میری نند بھی سو رہی تھی، مگر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں گیسٹ ہاؤس کی پچھلی سائڈ پر گھومنے نکل گئی۔ کھڑکی سے دیکھا تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں ادھر جاؤں۔ خوبصورت جھولا تھا، پھول تھے، مگر میری ساس ہمیشہ منع کرتی تھی کہ وہاں نہیں جانا۔ میں چلی گئی۔ بہت خوبصورت سا گارڈن بنا تھا، چھوٹا سا تالاب، اس میں کنول کے پھول تھے اور درخت تھے سفیدے کے بڑے بڑے اور گملے رکھے ہوئے تھے۔
پرندوں کی آوازیں آ رہی تھیں کہ اچانک مجھے لگا کہ پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو لمبا سا آدمی کھڑا تھا اور مجھے ہی گھورے جا رہا تھا۔ اس کا رنگ گورا اور آنکھیں گہری نیلی تھیں، بال سرخی مائل، عمر میں میرے میاں جتنا ہی ہوگا، تقریباً 25 سال کی ایج ہوگی۔ سفید پینٹ اور کالی شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ مسلسل ایسے گھورتا رہا اور دیکھتا رہا تو میں وہاں سے جانے لگ گئی۔ وہ میرے راستے میں آ گیا اور بولا کہ کہاں جا رہی ہو، نام تو بتا دی جاؤ۔ اس کا ایسا رویہ دیکھ کر میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ میں نے کہا کہ ہٹو آگے سے، تو وہ ہٹ گیا، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے اس کے سامنے کھڑے ہوتے بہت تپش کا احساس ہوا، جیسے کہ میں آگ کے پاس کھڑی ہوں۔ کمرے میں آ کر میں نے کنڈی لگائی اور میں لیٹ گئی۔ اس کے بعد میں نے ڈر کے بارے کسی سے بھی اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن اس رات وہ میرے خواب میں آتا رہا۔ چمکدار آنکھیں ساری رات میں کڑوٹیں بدلتی رہی۔ میرے میاں نے بھی پوچھا کہ کیا بات ہے آخر۔ میں نے کہا کہ میری طبیعت بہت خراب ہے، اور جب میرے میاں نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ بھٹی کی طرح دہک رہا تھا، یعنی کہ مجھے سخت بخار تھا۔ مجھے عجیب عجیب سی آوازیں سنائی دیتی، جیسے کہ کوئی میرا نام پہلے کوئی دھیرے دھیرے بولتا اور پھر اس میں تیزی آ جاتی، جس سے میں بہت ڈر گئی تھی۔ بخار تھا کہ اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ سونے میں کسی کے ہنسنے کی آوازیں سنائی دیتی۔ 4 دن کے بعد کچھ فرق پڑا تو ایک دن میں کمرے میں سو رہی تھی کہ مجھے یوں لگا جیسے کوئی میرے ساتھ بستر پر آ کر لیٹ گیا ہے، اور پھر کسی نے میرے منہ پر زور سے اپنا ہاتھ رکھا ہو۔ میں بولنا، چیخنا، چلانا چاہتی تھی، لیکن کچھ نہیں کر سکی۔ وہ ہاتھ اتنا بھاری اور مضبوط تھا کہ باوجود کوشش کے میں نے اس اپنے منہ سے ہٹا نہیں سکی کہ اتنے میں باہر سے کسی کے زور زور سے دروازہ بجانے سے میری آنکھ کھل گئی۔ شاید یہ خواب تھا، کیونکہ ہونٹوں میں مجھے درد ہو رہی تھی، جیسے کہ کسی نے ان کو دبایا ہو۔ باہر میری سانس تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو بولی کہ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ میں نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں۔ وہ بولی کہ اچھا آرام کرو، بس یہی پتہ کرنا تھا، اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں نے دوبارہ کنڈی لگا لی، لیکن بہت گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی کہ دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ کھولا تو میری سانس تھی۔ بولی کہ کیسی ہو تم، طبیعت کیسی ہے؟ میں بہت حیران ہوئی کہ ابھی تو پوچھ کر گئی تھی اور یہ پھر آ گئی۔ پھر وہ اندر آ گئی۔ بولی کہ بس آج تو بہت گہری نیند آئی۔ جیسے ہی میری آنکھ کھولی تو سوچا کہ تمہارا حال پوچھ لوں۔ میں نے حیران ہو کر کہا کہ پھپھو آپ کب جاگیں؟ وہ بولی کہ ارے ابھی تو میں سیدھے تمہارے کمرے میں آئی ہوں۔ میں نے پوچھا کہ آپ دوبارہ آئی ہیں؟ 2 منٹ پہلے بھی تو آئی تھی۔ تو وہ بولی کہ اے لڑکی، میں ابھی آئی ہوں، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا خواب دیکھ رہی ہو؟ تو میں خاموش ہو گئی۔ میں نے بھی حیران ہوتی نظروں سے انہیں دیکھا اور میں سوچا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ پھر دوسرے دن میں کمرے میں ایسے ہی سوئی ہوئی تھی کہ میں نے خواب دیکھا کہ میری سانس دروازہ کھول کر اندر آ گئی ہیں اور انہوں نے مجھے گردن سے دبوچ لیا۔ میں بہت چیختی ہوں اور مدد کے لیے پکارتی ہوں، لیکن میں بالکل ہی بے بس ہو گئی۔ میرا جسم ہل نہیں سکتا تھا۔ میں دل ہی دل میں صورتیں پڑھنا شروع کر دیتی ہوں تو اچانک میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ اف، کتنا بھیانک خواب تھا۔ میرے دل کی دھڑکن بہت تیزی سے چل رہی تھی۔ دروازہ بجا اور کھولا تو میری نند کھڑی تھی، جبکہ وہ کبھی اس طرح پہلے نہیں آتی تھی۔ وہ بولی کہ کیا کر رہی ہو، ٹھیک ہو نا؟ اماں نے بھیجا ہے کہ تمہاری خیریت دریافت کر کے آؤں۔ میں نے کہا کہ اندر آ جائیں۔ پھر وہ بولی کہ اماں کا سر دبانا ہے تو وہ چلی گئی۔ میری طبیعت بہت بھوجل سی تھی، بہت زیادہ میں خوفزدہ ہو رہی تھی۔ میری اپنی امی نے مجھے پنسورا دیا ہوا تھا، میں بیٹھ کے وہ پڑھنے لگ گئی۔ مجھے کچھ سکون ملا۔ دروازہ بجا، کھولا تو میرے میاں تھے۔ میں حیران تھی کہ وہ آج کیسے جلدی آ گئے۔ باہر ہی سے بولے کہ کیسی ہو، میں اماں کو مل کر آتا ہوں۔ وہ چلے گئے۔ میں انتظار کرتی رہی کہ کب آئیں گے، پھر وہ نہیں آئے تو سوچا میں خود چل کر دیکھتی ہوں۔ جب میں گئی تو دروازہ بجا تو 4-5 دستکوں کے بعد دروازہ کھولا۔ وہ اماں تھی، لگ رہا تھا کہ نیند میں تھی۔ میں نے کہا کہ اماں وہ آج جلدی آ گئے۔ بولی جاوید کب آیا؟ تو میں نے پوچھا کہ نہیں اماں وہ آ گئے ہیں، لیکن وہ مجھ سے بولے کہ آپ کو مل کر آتا ہوں۔ اماں نے کہا کہ آجو۔ ارے نہیں، میں اور مینا تو سو رہی تھی، ادھر تو کوئی نہیں آیا، آج تو گرمی بھی بہت ہے۔ مینا تو بات لے کر کب کی سوئی پڑی ہے، جبکہ میری کچھ دیر پہلے آنکھ لگی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو کھول دیا۔ ان کی بات نے میرے اندر خوف کی لہر دوڑا دی کہ وہ کون تھا جو کمرے کے باہر ہی سے آ کر مینا کی طرح لگ رہی تھی۔ ابھی ہم ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے کہ اس دوران مینا باجی بھی اٹھ گئی۔ میں نے ان سے نہیں پوچھا کہ آپ میرے دروازے پر آئی تھیں، کافی وقت ہو چکا تھا، لیکن میرے میاں کدھر تھے؟ وہ تو آج جلدی واپس آ کے تھے۔ خیر کافی دیر کے بعد میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔
اگرچہ کچھ خوف زدہ تھی، پھر بھی میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سب میرا وہم ہو، میرے خواب ہوں۔ خیر جب وہ رات کو بھی واپس آئے تو میں نے ان سب کو بتا ڈالا۔ پھر وہ بہت پریشان نظر آئے اور بولے کہ نماز پڑھا کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان نہیں ہو، اور جب تک میں نہ آؤں تم اماں اور مینا کے ساتھ ہی رہا کرو، بلکہ سو بھی ادھر ہی جایا کرو۔ دوپہر کو دوسرے دن جیسے ہی میری میاں جاب پر گئے، میں ساس کے کمرے میں چلی گئی۔ میری میاں نے مجھے روکا کہ اماں اور نند کو کچھ نہیں بتانا۔ دوپہر کا رات کا کھانا کھانے کے بعد میں اماں سے کہا کہ میں ادھر ہی سو جاؤں، مجھے ڈر سا محسوس ہوتا ہے، تو وہ بولی کہ ہاں ضرور سو جاؤ، تم دونوں کو ادھر ہی میں دوسرے کمرے میں چلی جاتی ہوں، میں وہیں پر نماز پڑھوں گی۔ پھر وہ چلی گئیں۔ پلنگ ایک تھا، وہ ایک ڈبل بیڈ تھا، لیکن دو بندے ایک ساتھ نہیں سو سکتے تھے۔ میں نے خواب دیکھا کہ ایک عورت ہے جو بہت لمبی ہے، اس کا سر چھت تک ہے، اس نے مہندی کا تھال اٹھا رکھا تھا اور مجھے کہتی کہ اپنے ہاتھ دو تو میں مہندی لگاؤں۔ وہ جیسے ہی میرے ہاتھ مہندی کے لیے پکڑتی ہے، میری آنکھ دوبارہ سے کھل جاتی ہے۔ میں بہت ڈری اور دل میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ میری عمر اس وقت زیادہ نہیں تھی، اس لیے پتہ نہیں تھا کہ یہ سب کیا ہے، لیکن ایک دن میں نے اپنے میاں سے صاف بول دیا کہ مجھے اب اس گیسٹ ہاؤس میں نہیں رہنا۔ وہ بولے کہ انشاءاللہ جلدی مکان مل جائے گا، تو مجھے کچھ حوصلہ ہوا۔ بہت عجیب و غریب مجھے خواب آتے تھے۔ کبھی کبھی میں بہت سے لوگوں کی باتیں کرتے آوازیں سنتی، اور کبھی مجھے دبی دبی ہنسی کی آوازیں آتی تھیں۔ خیر ایک دن اللہ تعالیٰ نے ہماری بات سن لی اور کسی کی پوسٹنگ ہوئی اور شہر میں ہو گئی، تو مکان ہمیں مل گیا، جس کی مجھے بہت خوشی تھی اور میری جان چھوٹی۔ ہم نے وہ پرانا گیسٹ ہاؤس چھوڑا اور جب ہم مکان میں آئے تو دیکھا تو وہ بہت اچھا تھا۔ کچھ دن کے بعد ایک دن ہم سب اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، تو میں نے اپنے ساتھ ہونے والے واقعات پہلی بار اماں اور اپنی نند کو سنائے، تو وہ بھی حیران ہوئیں۔ شام کو میرے میاں کو بلوایا تو ان سے ذکر کیا۔ وہ بولے کہ ہم اس گیسٹ ہاؤس میں 4 ہفتے رہے تھے اور ان 4 ہفتوں میں میرے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوا، مگر میں نے سب کچھ اس لیے نہیں بتایا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ تم لوگ بہت زیادہ ڈر جاؤ گے، اور جب تک مکان نہیں ملتا ہم اور کہاں رہتے۔ اور وہ بولے کہ گیسٹ ہاؤس میں پرانے ملازم نے مجھے پہلے ہی وارن کر دیا تھا کہ اس میں بھوت پریت ہیں اور وہ کافی لوگوں کو بھی نظر آتے ہیں۔ اس ملازم نے تو یہاں بھی کہا تھا کہ اس گیسٹ ہاؤس میں ایک دن سے زیادہ بھی کوئی نہیں رک سکتا، ادھر جو بھوت پریت ہیں وہ ان کو بھگا دیتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ قرآنی آیت کا ورد کرتا رہتا، شاید اسی وجہ سے ہم ان کے شر سے بچ کر نکل کر آئے۔ پھر کچھ سالوں کے بعد میرے میاں کی پوسٹنگ لاہور میں ہو گئی اور ہم واپس آ گئے۔ لسنر، یہ آج کی سٹوریز تھیں، آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔